बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, करोड़ों दरूद व सलाम हूँ जनाब सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी औलाद अतहार पर। आज का मौजू उसी सिलसिले में है, चूँकि मुहर्रमुल हराम है, ये क़ुरबानी का महीना है और इस माह मुक़द्दस में जिसकी इब्तिदा क़ुरबानी से है और इस्लाम में ज़िलहज्जा आखिरी महीना है, वो भी क़ुरबानी पे मुंतज हुआ और इब्तिदा जो है वो सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी पे, जिसे इकबाल ने कहा था कि गरीब व सादा व रंगी है दास्तान हरम, नहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। तो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़िब्ह अज़ीम से लेके ज़िब्ह हुसैन तक ये तसलसल है और ये क़ुरबानी के मुख्तलिफ़ एंगल जो है वो बयान हुए हैं। जैसे इमाम अली मकाम की क़ुरबानी जो है, सैयदना इमाम हसन अल-मुज्तबा की शहादत जो आपको ज़हर दिया गया, ये शहादत सिर्री का नुक्ता कमाल था और सैयदना इमाम हुसैन का सर नोके नेज़ा पे चढ़ाना, कुरान की तिलावत करना, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शहादत जहरी जो इब्तिदा उहद में दंदान मुबारक शहीद हुए, इंतहा शहादत हुसैन पे। तो ये सीरत नबवी के दो अब्वाब भी हैं, उसके बग़ैर सीरत का बाब मुकम्मल नहीं होता। एक आस्पेक्ट तो ये है। दूसरा, करीम आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हदीस में है कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अब ये बात तो समझ में आती है कि जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुर्रियत में से हैं, सैयदा ज़हरा के बेटे हैं, लेकिन अना मिनल हुसैन का क्या मतलब है? मुहद्दिसीन ने, इमाम कुर्तबी ने, इमाम सालबी ने, इब्न हजर अस्क़लानी ने, दीगर अइम्मा ने, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इस्लाम अपनी इब्तिदा में मुहम्मदी है और बका में हुसैनी है। मतलब ये है कि मदीने से लेके करबला तक जो इस्लाम है वो मुहम्मदी है और करबला से लेके क़यामत तक अब इस्लाम हुसैनी है। अब आप सोचेंगे ये क्यों कहा? उसमें बेस लाइन आपको देता हूँ कि इस्लाम मुहीत है ज़िंदगी के तमाम शोबों को। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है। मैं आज एक नुक्ता उठाना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन ने दीन और सियासत को यकजा करके उसकी बका के लिए जान का नजराना पेश किया। इस्लाम के सियासी, माशरती, माशी, तिजारती पहलू को जो है वो डूबने से इमाम ने बचाया है। इबादत की तो बात ही नहीं थी, तो नमाज, रोज़ा, अज़ानें तो चल रही थी, ठीक है, वो मस्जिद में तिलावत कुरान तो हो रही थी। प्रॉब्लम क्या था? मईशत, तिजारत, निज़ाम हुकूमत, क़दा व अदल इस्लामी उसूलों के मुताबिक नहीं था, हट चुका था। अल्लाह के हलाल करदा चीज़ों को हराम और हराम करदा चीज़ों को हलाल किया जा रहा था। तो टोटलिटेरियन जो थ्योरी है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम, वो डी रेल हो गया था। कई लोग कहते हैं सियासत के लिए नहीं, वो इस्लामी सियासत को बचाने निकले थे इमाम पाक, अपना खानवादा लेके। और ये भी पॉइंट मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दूँ कि जिसको इक़्तिदार की हवस हो, माज़अल्लाह या तलब होती है आपको, तो आप लाखों का लश्कर लेके जाते, उम्रे पे या हज पे एक सदा बुलंद करते, लाखों लोग मुहिबाने आले बैत के नवासे रसूल पुकारे, हम ना जाएं। लेकिन आपने फैमिली को 72 जानिसारों को लिया और अपने खुतबे में कहा कि मैं नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। अब जो लोग इसको खरूज से ताबीर कर रहे हैं, वो नासबियत जहन ज़्यादा लोग, वो पढ़ें। आपने फरमाया मैं फितने फसाद के लिए नहीं निकल रहा। अनआर्म्ड छोटे बच्चों को जंग के इरादे से कोई नहीं लेके जाता, लेकिन चूँकि मामलात इतने हो गए थे, आपको 500 से ज़्यादा खतूत लिखे गए, तबरी ने कहा आप न जाते। आपने फरमाया यही लोग कल गिरबान हाथ में होता, हमने तो बुलाया था यजीद के ख़िलाफ़ खड़े हों, क़याम करें, ये तो आए ही नहीं। तो ये हर एस्पेक्ट से क़याम इमाम हुसैनी की एक नई जहत है। तो आपने दीन की माशी, इक़्तिसादी और इस्लामी क़दरों को बचाया। अब ये सियासत जो है, याद रखें, जो दीन का पहलू आखरत से बहस करता है वो मज़हब है, वो रिचुअल्स हैं, इबादत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, चैरिटी, तिलावत कुरान, सदक़ात, ठीक है, आपकी ट्रेडिशन। लेकिन जो दीन का पहलू दुनिया से ताल्लुक़ रखता है उसे सियासत कहते हैं। और सियासत का मतलब मैं कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ, इस्लाह है। सासा यसूस ग्रीक वर्ड है, कल्टिवेट करना, रिफॉर्म करना। तो जब नफ्स की इस्लाह हो उसे इस्लाह नफ्स कहते हैं। पहली किस्म सियासत की ये सियासत नफ्स, अपने अंदर और बाहर को एक जगह पे यकजा करना, मकाम अदल है।
جیسے سید علی اجویری نے کہا وضع شیء فی محلہ، کسی شے کو اپنی جگہ پہ رکھنا یہ عدل ہے اور ہٹانا یہ ظلم ہے۔ انگوٹھی کو انگلی میں پہنتے ہیں، اگر میں کان میں پہنوں ظلم ہے، انگلی میں پہنوں عدل ہے۔ تو امام عدل کو عدل، ظلم کو ظلم ثابت کرنے کے لیے عملاً نکلے تھے۔ دوسری بات سیاست جو ہے وہ تدبیر منزل، گھریلو امور، خانہ داری، اس میں بہتری لانا۔ تیسری ہے سیاست مدن، تو سیاست مدن ٹھیک ہوگی تو اصلاح سیاست نفس بھی بہتر ہوگی، تدبیر منزل بھی۔ تو تدبیر منزل اور سیاست نفس کا تعلق مشروط ہے وہ سیاست مدن سے۔ اگر آپ کا معاشرہ، حکومت ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کا گھر بھی، آپ کی فیملی بھی، آپ کی ذات بھی اس سے متاثر ہوگی۔ میں مثال دیتا ہوں، مہنگائی ہے، کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، گراں فروشی ہے، میرٹ کا قتل عام ہے، تو ایک انسان جو حق حلال کمانے والا، کھانے والا، وہ کیسے گزارا کرے گا؟ اس کا نفس وہ عبادت میں کیسے مشغول ہوگا؟ اسے زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ ادھر دنیا داری میں گزارے گا تو اس کے عبادات، سنن، نوافل متاثر ہوں گے۔ تو آیا نا بد انتظامی کا تعلق سیاست نفس سے۔ تو یہ جو تدبیر منزل کے بعد سیاست مدن جو ہے یہ آپ کی روحانی عبادات کو بھی بگاڑ دیتی ہے اگر خرابی پیدا ہو۔ تو خرابی جس میں ہے اس کو پہلے ٹھیک کریں۔ سیاست مدن، ملک کا نظم و نسق ٹھیک ہوگا تو عوام کی اصلاح بھی ہوگی، عبادت بھی ہوگی، گھریلو معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ہے، رائٹس اینڈ اوبلیگیشن میں بیلنس آئے گا۔ تو امام یہی شعور اجاگر کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اب امام علی مقام کا جو وہاں پہ جانا تھا اور آپ کو ایذا پہنچائی گئی، قرآن مجید میں سورہ آل عمران جو چیپٹر 33 ورس نمبر 57 ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ ان پر دنیا آخرت میں لعنت بھیجتا ہے اور اس نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ میں الصارم المسلول جو کتاب ہے ان کی شرح آفاق حرمت مصطفیٰ پہ فی شاتم الرسول، اس میں سورہ عذاب کی تفسیر میں لکھتے ہیں من اذر رسول فقط اذ اللہ، تو یہ عنوان انہوں نے قائم کیا، جس نے رسول اللہ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضور کی اذیت کو اپنی اذیت کے ساتھ متصل کیا ہے، جوڑا ہے، جس طرح آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، لہذا جس نے حضور کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ یہ بات منصوص ہے، جو اللہ کو اذیت دیتا ہے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات آ گئی اگلی روایت میں جو آپ کے سامنے رکھوں گا اس کی روشنی میں، وہ یہ ہے زید بن ارقم کی، اور اسے امام ابو عیسیٰ ترمذی نے جامع ترمذی میں، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، حدیث صحیح ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی وفاطمہ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم۔ زید بن ارقم سے مروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہم السلام، تم جس سے لڑو گے میں اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں، اور تم جس سے سلو کرو گے میں اس سے سلو کرنے والا ہوں۔ تو جس سے علی نے جنگ کی، حسن نے، حسین نے، فاطمہ نے، میں ان سے حالت جنگ میں ہوں۔ حضور ان کی اعانت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اہل بیت جس کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں گے میں بھی اس کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں، اور تم جس کے سلو کرو گے، تم جس کے ساتھ سلو کرو گے میری بھی اس کے ساتھ سلو، ٹھیک ہے۔ پھر حسنین کریمین کے بارے میں جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری روایت ہیں، لیکن ایک چیز میں آپ کو بیان کر دوں، حضور نے فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہلی، یہ حدیث کسابی ہے، ثقلین بھی انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ رہا، فإن تمسکتم لن تضلوا بعدی، ان سے تمسک کرو، جڑے رہو، گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ اور اہل بیت، یہ حوض کوثر میں اکٹھے آئیں گے۔ کیف تخلفونی فیہما، تم ان کے ساتھ میرے بعد کیسا سلوک کرتے ہو، حضور نے پیش کی اطلاع دے دی۔ فی ہے صرف قرآن کا نہیں کہا کہ قرآن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، پڑھتے ہو یا نہیں، بلکہ دونوں کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، یہ پریڈکشن پہلے کر دی تھی۔ تو نواز رسول سید الشہداء امام علی مقام کی قربانی ہمیں وحدت کا، اتحاد کا، صبر کا درس دیتی ہے۔ جس طرح آپ نے پیاس بھوک برداشت کی اور دین اسلام کی آبیاری کی، تو امپورٹنٹلی بتا دیا
کہ نیزوں کی نوک پہ اور تیروں کی بچھاڑ میں نماز عصر قضا نہ ہو، خالق کا مخلوق سے رشتہ، مقام رضا یہ ہے، سر سجدے میں ہے اور سر تن سے جدا ہو رہا ہے۔ کتنی عالی شب، یہ سجدہ شبیری قیامت تک لازوال بن گیا، اس سے سیکھیں۔ اب جو لوگ یزید کے اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اس کا کیا تھا اس میں انوالو یا نہیں، عبداللہ بن زبیر، ام سلمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، حسن بصری، ٹائم کم ہے، 70 جلیل القدر صحابہ، تابعین، ائمہ و محدثین کے نزدیک یزید مستحق کے لعنت ہے۔ نچوڑ بتا رہا ہوں، چیلنج ہے میرا۔ اور امام احمد بن حنبل نے اس پہ صراحتاً کفر کا فتویٰ صادر کیا کہ جان نفس رسول حضور کی جگر کا ٹکڑا ان کو ناراض کیا، جنت کے جوانوں کے سردار جن کے لب حضور کے لبوں میں مس ہوتے تھے، ان پہ چھڑی مار کے کہا کہ بدل کے اپنے اجداد کا بدلہ لے لیا معاذ اللہ۔ اور کسی ایک بندے کو بھی اپنی کرسی سے اس نے ہلایا نہیں، خوشی کا اظہار کیا۔ تو یہ بات ثابت ہے۔ ام المومنین ام سلمہ کا قول شہر بن حوشب بیان کرتے ہیں کہ جب میں ان سے سنا ان کے پاس امام علی مقام کی شہادت کی خبر آئی، ام المومنین زندہ تھی، تو انہوں نے قاتلین حسین کو بددعا دی اور ان پر لعنت کرتے ہوئے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ غرہ وذلوہ لعنہم اللہ۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا کہ آپ نے امام حسین کو شہید کر دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا، بے توقیری کی، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے۔ جمی قاتلین حسین جنہوں نے بلایا، پلاننگ کی، حالات پہ مجبور کیا، قتل میں شریک ہوئے، پورے کے پورے گروہ، یزید، ابن زیاد، ابن سعد، شمر ذل جوشن، سنان بن انس، پورا ان سب پہ لعنت ہے جو اس کی پلاننگ ایگزیکیوشن میں موجود تھے، چونکہ حاکم یزید تھا۔ ٹھیک ہے، اس سے ثابت ہوا کہ یزید اور اس کے حواریوں پر سب سے پہلے شرعی فتویٰ یہ لعنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین کا فتویٰ ہے۔ پھر ایک روایت کہ جس روز آپ ام المومنین جو ہے وہ دیکھتی ہیں کہ آپ کو شہید کیا گیا، اس دن کی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جنوں کو آپ کی شہادت پر گریہ ازاری کرتے ہوئے سنا۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر، ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ میں ٹھیک ہے نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جن کیا بکا کر رہے تھے، ایھا القاتلون ظلما حسینا ابشروا بالعذاب والتنکیل کل اہل السماء یدعو علیکم من نبی و مرسل و قبیل قد لعنتم علی لسان ابن داود و موسیٰ و صاحب الانجیل۔ امام حسین کو ظلم و بربریت اور سفاکیت کے ساتھ قتل کرنے والوں، تمہارے لیے عذاب مہین اور سزا ہے۔ انبیاء، فرشتے، تمام طبقات اہل و سماء و الارض تمہارے لیے بددعا کرتے ہیں، سلیمان، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے تم پر لعنت ہے۔ اس روایت کے مطابق انبیاء نے بھی قاتلین حسین پر لعنت کی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نواسے ابو بکر ہیں، اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں اور بھانجے ہیں سیدہ عائشہ کے، جن کو سولی پہ لٹکایا گیا، اور حجاج نے کہا کہ میں نے تیرے بیٹے کی دنیا تباہ کر دی۔ حضرت اسماء کو تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے نے تیری دنیا و آخرت تباہ کر دی، اتنے مظالم ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ محصور ہو گئے، مکہ میں پناہ لے رکھی تھی، تو جب آپ کو مشورے کے لیے بلایا گیا یزید کے خلاف، تو آپ نے یزید پر لعنت کی، اسے فاسق اور متکبر کا نام دیا۔ پھر امام طیالسی اسی کے قائل ہے۔ امام مالک کا قول ہے جواز کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ ایک قول کے مطابق یزید پر اشارتاً لعنت جائز ہے، دوسرے قول کے مطابق نام لے کر لعنت بھیجنا جائز ہے۔ امام شافعی کا اسی پہ ہے۔ احمد بن حنبل جو ہے وہ تو کفر کے قائل ہیں، ابو الحسن ہیں، اور اس کے بعد جتنے امام ابن تیمیہ کو اگر دیکھیں انہوں نے بھی اس پہ لکھا ہے۔ امام ابو بکر جساس، قوام الدین الصفاری، یزید پر لعنت بھیجنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ابن کثیر آپ نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ یزید نے کیا اور اس پر اللہ کی لعنت ہو، تمام کرنے والوں کی لعنت ہو۔ ٹھیک ہے، ابن کثیر، تفتازانی میں کون سے حوالے دوں، اسقلانی نے، سیوطی نے، پیر میر شاہ گولڈی نے، یہ سارے ریفرنسز میرے پاس موجود ہیں۔ اور اس کے بعد واقع حرہ میں 3 دن مسجد نبوی پہ گھوڑے باندھے گئے، سعید مسیب کہتے ہیں اذان اقامت معطل رہی، 7000 صحابہ و تابعین شہید ہوئے، 300 جلیل القدر۔ سعید بن خدری کو داڑھی سے پکڑ کے کھینچا گیا۔ مجرم بن عقبہ
اس نے وہ جرائم سنگین کیے۔ تو واقعہ کربلا سے لے کر واقعہ حرہ تک ایک سیاہ باب ہے یزید کے سیاہ کارناموں کا۔ امام علی مقام امام عظیمت اور امام پاک کے نام سے قیامت تک جو ہے وہ مشعل راہ ہے۔ آج کسی شخص کو بھی کہیں ماں باپ کو نام یزید رکھیں وہ کانپ جائیں گے، نام حسین رکھیں وہ خوشی سے رکھیں گے۔ پتہ چلا قتل ہو کے بھی حسین دل اور ذہن پہ زندہ ہے قیامت تک، ظاہراً فتح یاب ہو کر بھی یزید لعنت و ملامت کی علامت بن گیا۔ تو آج فکر حسینی کا پیغام یہ ہے کہ اسلام پہ جب بھی کڑا وقت آئے تو آپ لوگ سب سے پہلے اسلام کو مقدم کریں، پریفر کریں، اسلامی نظام کو۔ اسلام ہے تو سب بہاریں ہیں۔ اور خلافہ علی منہاج نبوہ کے ریوائول کے لیے امام نکلے، جو نظام نبی پاک نے مدینہ میں دیا، خلفاء نے اس کو آگے کیری کیا، امام پاک اسی نظام کی اسلامی قدریں بچانے کے لیے نکلے تھے۔ تو اس شعر پہ اختتام کرتا ہوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے، جنہوں نے سم اپ کر دیا اس کو بڑے خوبصورت انداز میں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اللہ ہمیں اسوہ شبیری پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز حشر ہمیں امام علی مقام کے قافلے میں، لشکر میں، ان کی معیت میں، ان کی قیادت و سیادت میں، سید شباب اہل الجنہ کے علم تلے ہمیں جنت کی نعمتوں سے بہرامند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت وہی ہے جو وہی جنت ہے جس کے سردار حسین ابن علی ہیں، حسن ابن علی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔